अच्छा सर, आपने कोई आयतें डिस्कस करनी थी? जी, मैं कल देख रहा था, मतलब विद अ लैग ऑफ ऑलमोस्ट 1 वीक, ये हाजी भाई और मोमो आपकी स्ट्रीम पे पिछले हफ्ते आए थे सैयद साहब। हुँ, हुँ। अल जी। हुँ, यानी कि हमारे बड़े मोहतरम सैयद साहब तशरीफ लेकर आए थे। तो हुँ, मैंने कल देखी उनकी उनका पार्ट। वो कुछ ये बता रहे थे कि खुदा जो है वो मुकम्मल इल्म नहीं रखता, ओमनिसिएंट नहीं है। हुँ, उन्होंने एक आयत भी सामने रखी थी। बुनियादी मुद्दा उनका ये था कि वो समझ रहे थे कि शायद हम लोगों का आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है कि खुदा इम्तिहान इस वजह से नहीं ले सकता क्योंकि उसको मुकम्मल इल्म है। हुँ, हुँ, गरचे ये हमारे आर्ग्यूमेंट का हिस्सा तो है, मगर ये मुकम्मल आर्ग्यूमेंट नहीं है। वैसे तो गालिब ने पिछले दिनों एक खास मोनोलॉग इसी मौजू के ऊपर बांधा है, लेकिन हुँ, मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ कि हमारा आर्ग्यूमेंट इस बेसिस पर प्रेडिकेटेड नहीं है, सिर्फ इस बेसिस पर कि ओमनिसिएंट गॉड जो है वो इम्तिहान नहीं ले सकता, वो तो है ही है। हुँ, लेकिन दूसरा मामला ये है कि इम्तिहान लेने की ज़रूरत जो महसूस होती है, वो हम इंसानों को होती है क्योंकि हम दूसरे इंसानों को किसी स्किल की बेसिस पर परखना चाहते हैं। क्यों हमें उनसे काम लेना है या हमारी अगली जनरेशन उन पर डिपेंडेंट है। तो चूँकि खुदा सेल्फ सफिशिएंट है, अब कल को आप ये कहेंगे खुदा सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है। आप देखें एक-एक करके जो खुदा की जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यू विल हैव टू स्टार्ट विथड्रॉइंग फ्रॉम दोज़ कैरेक्टरिस्टिक, यानी 3 हुँ, ओज़ में से ट्राई ओमनी में से एक ओमनी तो आपने उससे आपने सरेंडर कर दिया, अगर आप ये हुँ, कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उसके तमाम ओज़ से सरेंडर कर जाएँगे तो बेसिकली वो इस आपको भी अल्टीमेटली ये पता लगेगा कि वो खुदा का कॉन्सेप्ट एक्ज़िस्ट ही नहीं करता, वो एक कॉन्सेप्ट है। तो ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है सैयद साहब का ये एक्नॉलेज करना कि खुदा ओमनिसिएंट नहीं है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको वो कॉन्सेप्ट डिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो बहरहाल हुँ, खुदा अगर सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी का इम्तिहान लेने की ज़रूरत हो ही नहीं सकती क्योंकि वो किसी और एंटिटी के किसी स्किल या परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जिस स्किल को वो टेस्ट करना चाह रहा है। ये मिसफायरिंग है इन ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शंस की क्योंकि इंसान-इंसान का इम्तिहान लेते हैं। एक तो ये साइड नोट था, मगर मेरे ख्याल से ज़रा हम वो जो आयत जो वो कोट कर रहे थे, उस आयत को भी पढ़ें, उसकी 2 आयतें पीछे पढ़ें, ज़रा कॉन्टेक्स्ट में देखें वो बात क्या हो रही है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत-ए-हाल इमर्ज करेगी। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर सूरह आले इमरान की आयत 142 जो थी, 3 की 142 वो बस निकला ही 1 सेकंड की बात खु है बस। वो दिखाई थी। हम पहले ये पढ़ लेते हैं और फिर इससे 3 आयतें पीछे पढ़ते हुए देखते हैं कि किस तसलसल में बात हो रही है, ये बात क्या हो सर, ये रही आ है। गई है स्क्रीन पे, पढ़ लें आप फिर। ज़रा मैं मैक्सिमाइज़ कर लूँ। हाँ जी, तो 3 की 142 ये ठीक है आ जी। गई, काफ़ी बड़ी कर दी अच्छा जी। इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ये बात हो रही है कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, यानी क्या आप ये समझते हैं कि आप ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाएँगे? वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमु साबिरीन, कि अभी तो खुदा ने ये पता लगाना है कि कौन जिहाद करता है, ठीक है? और कौन जो है वो आप में से पता लग सके कौन-कौन लोग साबित कदम रहते हैं, ठीक है? इस आयत की बेसिस पर सैयद साहब ने ये फरमाया था कि देखो खुदा को इल्म नहीं है क्योंकि खुदा अभी मालूम करना चाहता है कि कौन जिहाद करता है और कौन जिहाद नहीं करता है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि खुदा को मुकम्मल इल्म नहीं है और खुदा आपको ये टेस्ट करने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचेगा। अच्छा, चलें अब ज़रा इस आयत ये आयतें उतरी क्यों थी? इनका शान-ओ-नुज़ूल क्या था? सैयद साहब से मेरा सवाल ये होगा कि आपको ये पता है? मतलब मेरे ख्याल से अगर वो कुरान के तालिब इल्म हैं, तो बहुत जल्दी अब ये पढ़ा दिया जाता है कि ये आयत की शान-ओ-नुज़ूल कब थी और आपको तफ़सीर में तशरीह में भी मिल जाता है और खुद पिछली आयतों से पता ये ग़ज़वा उहद के वक़्त जब मुसलमानों को हज़ीमत उठानी पड़ी थी, उस वक़्त की आयतें हैं, ठीक है? जब बिल्कुल लोग जो थे वो डिसहार्ट हो चुके थे, डिमोरलाइज़ हो चुके हुए थे, वो कोई मोटिवेशन नहीं थी सहाबा किराम में,
ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تھی کہ وہ نہیں ابھی تو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ صرف مسلمان ہونے سے یا ایمان لانے سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ابھی آپ کو کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ تو وہ جو وہ ڈیمورلائز ہو گئے ہوئے تھے، اس ڈیمورلائز اسٹیٹ سے نکالنے کے لیے یہ آپ کو ایک انسانی ایفرٹ صاف نظر آ رہا ہے، یہ انسانی ایفرٹ ہے کہ یار کیا کہتے ہیں بک اپ، یہ بک اپ کی ایک آیت ہے۔ خیر یہ کیسے آپ کو، میری بات اگین میں کہتا ہوں، میری بات کو آپ نہ مانیں فیس ویلیو پہ، ذرا 3139 سے 3 آیتیں پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں، کسی تفسیر کو بھی نہ دیکھیں، صرف قرآن میں رہتے ہوئے کیا آپ کو یہ پھر لے سمجھ سر آتی ہے؟ 3139 آ گئی۔ ہاں کیا آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ جی 339 ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ فالٹر نہ کریں اینڈ ولا تحزنوا، اور غم نہ کریں، ایک دن آپ کا اپر ہینڈ آئے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ ٹرو بلیور رہے تو۔ اچھا یہ آپ کو لگ رہا ہے نا ایک کنسول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فالٹر نہ کریں اور غم نہ کریں، ایک وانتم الاعلون، ایک وقت آپ کا یعنی آپ کا بھی اپر ہینڈ آئے گا اگر آپ ان کنتم مؤمنین، اگر آپ کیا کہتے ہیں مومن اور بلیور رہے۔ 3139 140 اگلی آیت، ٹھیک ہے جی، یہ اوپر تھوڑا سا اوپر کریں، ہاں جی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی این یمسسکم قرح فقد مسل قوم قرح مثلہ، اگر آپ کو تھوڑی سی شکست یا زخم اٹھانے پڑے ہیں تو یاد کریں کہ دوسروں کو بھی زخم لگا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت اتنی ہے، بریکٹس میں وہ دیکھیں کیا بات کریں، بریکٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر احد میں زخم اٹھانے پڑے اور شکست اٹھانی پڑی تو یاد رکھیں کہ دوسرے بھی دونوں لوگوں نے بھی سفر کیا تھا بدر کے وقت، ٹھیک ہے۔ آگے بہت فنی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم کیا کرتے ہیں کہ دن پھیرتے رہتے ہیں، آلٹرنیٹ کرتے رہتے ہیں لوگوں کے تاکہ کیا ہو سکے، یعنی یہ کبھی، یعنی کہہ رہے کبھی خوشی کبھی غم، ٹھیک ہے کہ جی، کبھی آپ کو ہم خوشی دے دیتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کو غم دے دیتے ہیں، کبھی ان کو خوشی فتح دے دیتے ہیں، کبھی آپ کو کیا کہتے ہیں شکست دے دیتے ہیں، تاکہ میں یہ اندازہ لگا سکوں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ میں یہ اندازہ لگا سکوں کہ کون کیا کہتے ہیں ٹرو بلیور ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے یہ انتخاب کر سکوں یا حساب لگا سکوں کہ تم میں سے شہید کس نے ہونا ہے، تم میں سے شہیدوں کو چوز کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اینڈ اللہ ڈز ناٹ لائک دا رانگ ڈوئرز واللہ لا یحب الظالمین۔ اچھا یعنی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں بالکل پوری اتر رہی ہیں یہ آیات، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کو پہلے کبھی کیا کہتے ہیں مصیبت، یعنی کہ اگر آپ اس وقت مصیبت میں ہیں، شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ دوسروں کو بھی کبھی شکست ہوئی تھی، اور ہم یہ حساب اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو فتح یاب کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو شکست سے دوچار کر دیتے ہیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کون کیا کہتے ہیں ٹرو ایمان والے ہیں، اور آپ میں سے شہیدوں کو چوز کر سکیں وغیرہ وغیرہ۔ 141 دیکھیں، نیکسٹ آیت 141، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا کہتے ہیں دوسری بات یہی کہ جی تاکہ ہم آگے، میں جلدی سے پڑھ دوں، تاکہ ہم ڈسٹنگوش کر سکیں، فرق کر سکیں ٹرو بلیورز کو اور ڈس بلیورز کو، کیا کہتے ہیں کے درمیان ڈسٹنگوش کر سکیں۔ اور آگے پھر وہی ہے کہ جی آپ نے ابھی 142 جو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ جی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کا کام ہو گیا اور آپ کو اب جنت مل جائے گی، کیونکہ آپ کو جہاد کرنا پڑے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑے کارنرڈ، کیا کہتے ہیں کارنرڈ کمانڈر کی بیک اپ کال ہے، ٹھیک ہے، اٹس ایز سمپل ایز دیٹ، یہ کارنرڈ کمانڈر کی بیک اپ کال ہے۔ اور ہوا کیا ہے کہ اس بوکھلاہٹ کی حالت میں جو بیک اپ کال کے اندر کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہیں کہ قرآن کے دوسرے حصوں میں جو باتیں ہوئی ہیں اس کی صریحاً نفی ہو رہی ہے، کیونکہ میں تو یہ بات ماننے کے لیے ریڈی ہوں کہ بھائی ان آیات سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی انسانی گفتگو ہو رہی ہے اور واقعی کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کو شہید ہونا چاہیے ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹرو بلیور کون ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈس بلیور کون ہے، وہ کہتا ہے میں کر کے دیکھوں گا تو پتہ لگے گا، اس سے پہلے تو مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نہیں پتا کہ جی آپ لوگوں کو جنت بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا، کیونکہ ہاں آپ کر کے دیکھوں گا تو مجھے پتہ لگے گا۔ اچھا یہاں سے تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اومنیسینس جو ہے
وہ بالکل اس سے قرآن وڈرا کر رہا ہے. خدا کی علیم کل ہونے کی جو کوالٹی ہے اور ہر شے کا علم ہونے کی کوالٹی، اس سے قرآن خود دستبردار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن اینڈ ایکنالجڈ. دس از ناٹ نیوز، دس از ویل نون، یہ پتہ ہی ہے. اور اس کی ساری شان و نزول عام طور پہ میرے خیال سے پاکستان میں 10ویں کے بچے کو بھی پتہ ہوتی ہے جو اسلامیات دینیات پڑھتا ہے. ٹھیک ہے کہ جی یہ سورہ جو اس وقت سورہ آل عمران کی آیات جو ہیں یہ کنسول کرنے کی غزوہ احد پر نازل ہوئی تھیں. تو یہ پہلی بات، یہ نیوز نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کے اندر متعدد مقامات پر ایک آیت کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایز اے ریپرزینٹیو سیمپل میں آپ کو کہوں گا کہ آپ 57 کی 3 نکالیں جو ڈائریکٹ کانٹرڈکشن ہے ٹو دیز آیات. 57 کی 3 نکالیں، سورہ حدید کی 3 نکالیں. کیا کہہ رہے جی؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یعنی وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے. بكل شيء علیم. کلی کا مطلب ہوتا ہے کلی. ٹھیک ہے، کلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب سیٹ آف آبجیکٹس. وہ سید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں، ان کو خدا کو اس چیز کا پتہ ہے، اس چیز کا نہیں پتہ ہے. اس کو کائنات کی اندر کون سی گیلیکسیز ہیں اس کا علم ہے، انسانوں کو ایکشنز نہیں پتہ. یہاں پر کلی کا مطلب ہے کلی، اٹس ناٹ سب سیٹ. ٹھیک ہے، پچھلی بھی آیت پڑھ لیں ذرا، کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. 57:2 دیکھ لیں پچھلی آیت. ٹھیک ہے، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کو ہر چیز بلونگ کرتی ہے، لائف، ڈیتھ، ایوری تھنگ. اور وہ وہو علی کل شیء قدیر، اس کو ہر چیز پر قدرت ہے. یہ آیت ویسے کافی تھی کہ جب آپ یعنی کہ قادر مطلق کی بات کر دیتے ہیں کہ جو ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، اس کے اندر کامل علم ویسے ہی کیا کہتے ہیں شامل ہے. جو آیت نمبر 3 کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کو پھر بھی کھول کے کہہ دیا کہ وہ مکمل اختیار بھی رکھتا ہے، مکمل طور پر قادر بھی ہے، اور اس کو مکمل علم بھی ہے. ٹھیک ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مکمل طور پر قادر ہونے کا مطلب میں علم کیوں شامل ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر علم کی کمی ہے جس کو اگنورنس کہتے ہیں، تو اس اگنورنس کو دور کرنے کی قدرت قدیر کی کوالٹی میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ بھی آیت کیا کہتے ہیں، اسکیپ کیا کہتے ہیں دیتی. اگلی آیت تو ویسے ہی کہہ رہی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ علیم، کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے. وہاں پر خدا نے کتنی اکنالجمنٹس کر لی ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ بلیور کون ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ٹرو بلیور کون ہے. اس نے شہیدوں کو سلیکٹ کرنا ہے. اس نے وہ کبھی وہ کافروں کو جو آپ کے ایڈورسریز ہیں ان کو کبھی فتح دے دیتا ہے تاکہ آپ کے اندر میں سے ٹرو بلیورز کا پتہ لگ سکے، وغیرہ وغیرہ. واقعی وہ وہاں پر تو خدا کی طرف سے اگر وہ آیتیں اتری ہیں تو وہ مان رہا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، جب تک سامنے ہو گئی میں کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پر وہ بالکل اس کے برعکس بات کر رہا ہے. ان میں سے ایک بات تو جھوٹی ہے، کہیں نہ کہیں جھوٹ بول رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑی کانٹرڈکشن ہے. اس کے علاوہ بھی کئی کانٹرڈکشنز ہم دکھاتے رہتے ہیں. کنٹراڈکٹری باتوں میں سے ایک تو جھوٹ ہوتی ہے. جی جی، تو اس کا مطلب ہے ایک آیت تو جھوٹ ہے ہی ہے ان میں سے. ون سیٹ آف ورسز از اے لائی. ہاں میرے خیال سے اس وقت والی جو سامنے والی ہے وہ جھوٹ ہے. کیونکہ انسان نے لکھی ہوئی ہے، انسان کو مکمل علم نہیں ہوتا. وہ دوسری طرف وہ انسان نے لکھی ہوئی ہے، اس کو نہیں پتا یار کون ہے، تو وہ چیک کرنا چاہتا ہے. تو وہ والی آیت میں جو سید صاحب نے کوٹ کی ہے نا آیت، وہ سچی ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے سید صاحب کو. جو انہوں نے کوٹ نہیں کی وہ کیا کہتے ہیں جھوٹی نکلی ہے. ٹھیک، صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ آدمی چلو خود بھی لکھتا نا، کوئی عقل مند آدمی لکھتا ہے. یہ واقعی میں کسی نے نشہ کیا ہوا تھا جس نے یہ لکھی ہوئی کتاب. ایک تو حاجی بھائی آپ بس وہ نشہ پھونکنا چاہتے ہیں جو اس نے کیا ہوا تھا. مطلب آئی ایم ویری کیوریس. میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ ایسی بہکی باتیں کس طرح کر سکتا ہے. اب عرب میں آپ تلاش کریں کون سا ایسا نشہ ملتا تھا وہاں تو وہ کیا نام، وہ کرلے کھاتے تھے، وہ کیا نام ہے اس کا، ان کا تو اور کام تھے نا. سانڈے خالد بن ولید کو بہت پسند تھے وہ ریپٹائلز. ہاں نہیں، وہ جنت سے ہانڈی آئی تھی، اس میں بھی سانڈے کا ہی گوشت تھا. اچھا
हाँ अच्छा अच्छा, उनको सांडा बोला जाता है। उसको सरना बोला जाता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।